नाज़रीन कहते हैं कि अगर दोस्त दुश्मनी के ऊपर उतर आए तो वो बड़ा जालिम होता है। इमरान खान साहब के पुराने दोस्त और वो दरीना साथी जिन्होंने इमरान खान साहब का बड़ा साथ दिया, आज उन्होंने दिल खोल के कुछ इंकशाफात किए हैं। अब नया पाकिस्तान परवेज लाई बनाएंगे। मुझे आप पर अफसोस होता है। इमरान खान आओ मेरे सामने बैठो, अगर मैं झूठा हुआ तो मैं अवाम के सामने खुद को गोली मार दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन कहते हैं कि अगर दोस्त दुश्मनी के ऊपर उतर आए तो वो बड़ा जालिम होता है, क्योंकि वो आपको आपके बारे में वो बात जानता है जो शायद दुनिया नहीं जानती। वो आपको वहाँ तकलीफ़ पहुँचाता है जहाँ आपको सबसे ज़्यादा दर्द होता है। ग़ालिबन आज ये एक ऐसा ही दिन है जहाँ पे इमरान खान साहब के पुराने दोस्त और वो दरीना साथी जिन्होंने इमरान खान साहब का बड़ा साथ दिया, आज उन्होंने दिल खोल के कुछ इंकशाफात किए हैं। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका सीनियर रहनुमा, मुझे यही शायद लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, अलीम खान साहब की। अलीम खान के बारे में आप जानते हैं कि उनका बड़ा एक सेंट्रल रोल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। लाहौर और ख़ास तौर पे सेंट्रल पंजाब के अंदर अलीम खान वो शख्सियत थे जिन्होंने इस पार्टी को चलाया। अलीम खान और इसके साथ साथ शोएब सिद्दीकी, ये दो लोग थे जिन्होंने 30 अक्टूबर 2011 का इमरान खान साहब का जलसा भी जो है वो बड़े तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया। और उसके बाद में भी जितनी दफ़ा भी लाहौर के अंदर जलसे होते थे, वो हमेशा ये जो दो लोग थे उसमें उनका बड़ा एक अहम किरदार होता था। अलीम खान पहले काफली में हुआ करते थे, बाद में इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी और काफली के दौर में ये मिनिस्टर हुआ करते थे। तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने के बाद जब 2018 के इंतखाबात हुए तो उस दौरान जो सेंट्रल पंजाब था उसके अंदर जो टिकट्स देने की जिम्मेदारी थी वो अलीम खान की थी। अच्छा, सेंट्रल पंजाब जो है वो सबसे ज़्यादा टफ एरिया था टिकट्स देने के हवाले से, चूँकि नून लीग यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो यहाँ पे सेंट्रल पंजाब में पीटीआई की वो परफॉर्मेंस नहीं आई जो बाकी एरियाज़ में आई। ख़ास तौर पे नॉर्थ में, ख़ास तौर पे साउथ में, इन तमाम एरियाज़ के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली आई, लेकिन सेंट्रल में इतनी अच्छी नहीं आई। तो उसकी वजह से सारी जिम्मेदारी जो है ना, जो फिंगर पॉइंटिंग होती थी वो अलीम खान की तरफ होती थी। उसके बाद ऑब्वियसली जब हुकूमत आ गई 2018 की, तो अलीम खान को एक्चुअली नैब के नोटिस आना शुरू हो गए और वो नैब की जो इंक्वायरी थी वो उसके अंदर बिजी हो गए। तो कहीं पे अगर कोई सोच भी थी कि वो अगले सीएम होंगे पंजाब के, तो वो नहीं बन सके, क्योंकि वो उनको इस चीज़ का सामना था। कहने वाले ये बात कहते हैं कि इमरान खान साहब को अलीम खान वैसे भी कोई ज़्यादा पसंद नहीं थे और वो हमेशा इस्तेमाल तो उनका पूरा करते थे, उनके पैसे का, उनके रुतबे का, उनकी जगह का लाहौर के हवाले से, लेकिन पसंद को ज़्यादा नहीं करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है आज भी कि नवाज शरीफ जब नाअहल हुए और हल्का NA 120 हुआ करता था उस वक्त, तो वहाँ पे जो ज़िमनी इंतखाब हुआ तो उस वक्त कलसूम नवाज़ जो थी वो इलेक्शन लड़ रही थी, उस वक्त हयात थी वो, और उनका मुकाबला डॉक्टर यास्मीन राशिद कर रही थी। तो उस मौके के ऊपर डॉक्टर यास्मीन राशिद को जो सपोर्ट वगैरह चाहिए थी ऑन ग्राउंड, उसमें अलीम खान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। मुझे आज भी ये बात याद है। तो बहरहाल अलीम खान उसके बाद अयाज सादिक से जो है वो इलेक्शन हार गए। पहले भी हारे थे, दोबारा फिर इलेक्शन हारे नेशनल असेंबली का, लेकिन प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्ट होने में कामयाब हो गए और उसके बाद वो सूबाई असेंबली चले गए, लेकिन उनको सीएम नहीं बनाया गया। बाद में उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जब नैब ने उनको हिरासत में भी लिया, 100 दिन वो गिरफ्तार रहे, तो उस वक्त फिर वो बहुत दिल बर्दाश्ता हो गए और तब वो एक मौका था कि उन्होंने अपने आप को बिल्कुल डिस्टेंस कर लिया, जबकि इनको सीनियर वजीर बनाया गया था पंजाब काबीना के अंदर। और बाद में आके अभी रिसेंटली हमने ही सबसे पहले एक्चुअली इनकी खबर ब्रेक की थी अलीम खान साहब के बारे में कि इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है वजारत से और ये अब कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो उस मौके के ऊपर हमें पीटीआई वाले बड़े हमसे नाराज़ हुए कि जी आपकी ये खबर जो है वो फेक है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। बाद में रात को जाके अलीम खान ने खुद ये ट्वीट किया कि हाँ जी मैं ये इरादा रखता हूँ। तो खैर यही पीटीआई वालों की पुरानी आदत है, बिला वजह ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो आज उन्होंने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की
اور کل ہی خبر تو خیر کل ہی پتہ لگ گئی تھی کہ وہ اپوزیشن کو سپورٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اپنے گروپ کے چند لوگوں کے ساتھ. ویسے تو انہوں نے پہلے بتایا تھا کہ ان کے 30-40 لوگ ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتائی تھی یہ بات کہ ان کے 30-40 نہیں ہیں، کم ہے. تو یہ بات تو کل ہی پتہ لگ گئی تھی کہ وہ اپوزیشن کو سپورٹ کریں، لیکن آج انہوں نے باہر آ کے کھل کے بات کی ہے اور کھل کے عمران خان کے اوپر تنقید کی ہے. ان کی چند باتیں جو میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی 2011 میں میں نے اور محمود الرشید اور عمران خان نے مجھے کہا کہ جلسہ جو ہے وہ آپ نے آرگنائز کرنا ہے، تو وہ جلسہ میں نے آرگنائز کیا. یاسمین راشد کے الیکشن کے لیے ہم نے فنڈ ریزنگ کی. 2018 تک تمام جلسے جلوسوں کے لیے ہم نے عمران خان کا ساتھ دیا. علیم خان سے زیادہ اگر کسی نے تحریک انصاف کے لیے قربانیاں دی ہیں تو اس کا نام بتائیں. انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ نے پی ٹی آئی سے غداری کی ہے، میں نے کسی پر احسان نہیں کیا، میں نے اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں 126 دن کے دھرنے میں بھی میں وہاں پہ موجود تھا. اگر میرے خلاف اتنے ثبوت تھے تو میرے خلاف آج تک ریفرنس کیوں نہیں بنا، یہ جو نیب میرے خلاف انکوائریاں کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ عمران خان آؤ میرے سامنے بیٹھو، اگر میں جھوٹا ہوا تو میں عوام کے سامنے خود کو گولی مار دوں گا. آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے 183 ممبران کو نظر انداز کر کے قاف لیگ کے 6 ممبران کے لیے آپ نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ منتخب کر دیا. عمران خان باہر نکلو، میرا سامنا کرو. یہاں 3 کروڑ میں ڈی سی لگتا ہے، یہ بھی انہوں نے الزام لگایا. اب میں یہ جو بات میں آگے اور بھی چیزیں میں بتاتا ہوں. ایک تو یہ جو بات ہے جس کا میں نے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ پرویز الہی کو انہوں نے جو قاف لیگ کی وزارت اعلیٰ دے دی، بیسیکلی 5 ووٹ ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر. ان 5 میں سے 2 ویسے ہی ٹوٹ گئے، جس میں چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے اور طارق بشیر چیمہ پیچھے رہ گئے. 3 قومی اسمبلی میں 3 سیٹوں کی خاطر، صرف 3 سیٹوں کی خاطر انہوں نے پرویز الہی کے لیے جو ہے نا پرویز الہی کو دے دیا پنجاب. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی مینٹل سٹرینتھ کیا ہوگی، کیا سوچ رہے ہوں گے یہ کہ جو سب سے بڑی جماعت ہے پنجاب اسمبلی کے اندر، اس کے بعد ایک آدمی نہیں ہے سی ایم بنانے کے لیے، آپ نے پرویز الہی کے حوالے یہ کر دیا. تو علیم خان نے اس کا بھی ذکر کیا. وہی اس کے بعد وہ آگے کہتے ہیں جی آپ پرویز الہی کو بڑا ڈاکو، پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، اب پرویز الہی وزیر اعلیٰ منتخب کر رہے ہیں تو پرویز الہی اچھا بن گیا. وہی جو میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی، اگر 5 سیٹوں کے لیے کام کرنا تھا تو اتنی جدوجہد کی کیا ضرورت تھی. اب نیا پاکستان پرویز الہی بنائیں گے، مجھے آپ پر افسوس ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے 183 ممبر میں سے آپ کو کوئی ایک بندہ نہیں ملا جسے آپ وزیر اعلیٰ بنا سکیں. انہوں نے کہا کہ چلو ہم تو غدار بن گئے، لیکن چیمہ اور سالک کو بھی غدار کہو. چیمہ اور سالک سے مراد طارق بشیر چیمہ اور یہ جو چودھری سالک حسین، چودھری شجاعت حسین کے بیٹے، ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے تو پوری اپوزیشن کو جو ہے وہ چونکہ غدار کہا ہے تو یہ دونوں بھی غدار ہیں. بولیں اب یہ دونوں بھی غدار ہیں. انہوں نے کہا خان صاحب میں آپ کے گھر میں امریکی سفیر سے ملا تھا، کیا اب آپ بھی غدار ہیں؟ ان کی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، ان کی اپنی بھی بڑی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں امریکی سفیر سے، یہ جب اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ جس دن پنجاب میں 4 بیوروکریٹ پکڑے گئے ان کی ساری کرتوت سامنے آ جائے گی. تو پھر آگے چل کے وہ اور بھی پھر یہی بات کرتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی امریکی سفیر سے میں ملا ہوں. علیم خان نے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی میں ملا ہوں، تو کیا آپ نہیں ملتے رہے امریکی سفیر سے؟ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آج عمران خان کی ترجمان ایسے لوگ کر رہے ہیں جن کی شکلیں بھی کبھی نہیں دیکھی تھیں. میرے خیال میں یہ اشارہ شہباز گل کی طرف تھا، کیونکہ شہباز گل 2018 سے پہلے آپ کو پاکستان تحریک انصاف میں نظر نہیں آتے تھے. ان کی انٹری 2018 میں ہوئی ہے جب پی ٹی آئی حکومت میں آئی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ جی فرح بی بی نے بھی بہت رشوت لی ہے. فرح بی بی جو بیسکلی خاتون اول کی دوست ہیں، ان کے بارے میں البتہ یہ بھی خبر آئی ہے کہ وہ بھی اب جو ہے وہ پاکستان سے جا چکی ہیں. ان کنفرم رپورٹ ہے، ایک چینل کے اوپر یہ خبر جو ہے وہ چلی ہے. اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب بتائیں کہ فرح کا کیا کردار ہے. اور عثمان بزدار کے عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میں آپ کو میسیجز کرتا رہا، یہ میسیجز میرے سامنے ہیں، میں دکھا بھی سکتا ہوں کہ میں آپ کو بتاتا رہا کہ جی یہ کرپشن میں کتنے ملوث ہیں اور کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن آپ نے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا. تو سوال وہی ہے کہ آپ یہ 2 دن کے اندر دیکھیں کہ 2 دن کے اندر عمران خان صاحب کے پرانے ساتھیوں میں سے ان کو 2 دن میں 2 جھٹکے لگے ہیں. کل چودھری سرور کو سائڈ لائن کر دیا گیا اور ان کو گورنرشپ سے اتار دیا گیا. ایک انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی پھٹیاں اکھیڑ کے رکھ دیں اپنی اس پریس کانفرنس میں کہ یہ جو ہے مجھے غیر آئینی کام کروانے کے لیے کہتے تھے. اور ایک علیم خان جو ہے وہ میں تو ان کے بارے میں تو میں خیر میں پہلے سے ہی جانتا تھا کہ ناراضگیاں ہیں، لیکن یہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. بلکہ انہوں نے جب الگ بھی ہوئے تو اس وقت بھی انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا، تب تک انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ جی
میں بے شک وزارت چھوڑ رہا ہوں، وہ انہوں نے کہا تھا وزارت اس لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں اپنے کاروبار پہ دھیان دینا چاہتا ہوں، لیکن میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ مجھے پتا تھا کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ اندر کی ناراضگی ہیں، اور یہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئے میں اور ان کا میں ایک اور بھی بتاتا ہوں، ان کا اس وقت سے بھی جہانگیر ترین سے رابطہ تھا، جہانگیر ترین اور اون چودھری کے ساتھ علیم خان کا اس وقت سے رابطہ تھا، لیکن آبویسلی ان کے گروپس جو تھے یہ الگ الگ تھے۔ تو ایک بہت بڑا دھچکا ہے لاہور کی پولیٹکس کے حوالے سے۔ اب مجھے جو آگے نظر آ رہا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، میں آبویسلی ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب اگر کوئی نامور شخصیت کوئی رہ جائے گی پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب میں سنبھالنے کے لیے تو وہ ہوگی پرویز الہی، کیونکہ پرویز الہی جو ہے وہ ان کو، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ مجھے فیل ہوتا ہے ان کو بیٹھے بٹھائے اختیار پارٹی مل جائے گی، وہ پارٹی جیسی بھی جس بھی حالت میں ہو۔ ظاہری بات ہے، آپ یہ دیکھیں نا، جہانگیر ترین بیچ میں سے نکل گئے، علیم خان بیچ میں سے نکل گئے، شاہ محمود قریشی کے اوپر عمران خان صاحب اس طرح یقین نہیں رکھتے، اس طرح ٹرسٹ نہیں کرتے، ان کو کبھی بھی وہ کوئی بڑا عہدہ نہیں دینا چاہتے تھے، وہ وزارت اعلیٰ پنجاب کے وہ بھی امیدوار تھے، لیکن خان صاحب نے ان کو بھی نہیں آنے دیا۔ تو آٹومیٹکلی پرویز الہی کے پاس، کیونکہ پرویز الہی کے سامنے کھڑے ہونے والا کوئی بندہ اور کوئی نہیں ہے جو اس اسٹیچر کا کوئی بندہ ہو۔ اگر تو چودھری نثار کی انٹری ہو گئی پی ٹی آئی کے اندر، جو کہ آبویسلی ابھی کوئی کنفرم نہیں ہے، اسپیکولیشنز ہی ہر جگہ، تو پرویز الہی کے لیے پھر بہت اچھا موقع ہے، بہت اچھا، کیونکہ اپنی کاف لیگ جو ہے وہ بھی اس وقت ڈسٹریبیوٹڈ نظر آ رہی ہے، طارق بشیر چیمہ اور چودھری شجاعت حسین وہ بھی اس وقت جو ہے وہ ناراضگی کے اس پہ کھڑے میں، تو ایک آٹومیٹکلی ان کو جو ہے نا ایک بنی بنائی تیار ہانڈی جسے کہتے ہیں، جس طرح خود انہوں نے کہا تھا کہ جی ہانڈی پکن تے دیو، تو ہانڈی ان کے لیے کم از کم سیاسی جماعت ایک تیار ہو کے بیٹھ گئی ہے۔ دوسرا جو ایک آج ایک اور لاہور کے اندر سے، چونکہ پنجاب کی بات کر رہے ہیں، تو لاہور میں جناب مین بولیوارڈ کے اوپر ایک ہوٹل ہے، اواری ہوٹل، وہاں پہ مسلم لیگ نون کے اور اپوزیشن کے سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ انہوں نے اکٹھے کیے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں انہوں نے آ کے ہوٹل کے سامنے احتجاج شروع کر دیا، اور خان صاحب نے بیسکلی کال دی ہوئی ہے اس احتجاج کی۔ وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ آج میں اسلام آباد میں جو ہے وہ میں احتجاج کرنے جا رہا ہوں، شاید وہ یا ہو چکا ہوگا یا ہو رہا ہوگا جب آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ سو بیسکلی، اور احتجاج کس بات پہ جی؟ ہارس ٹریڈنگ کے اوپر، ہم ہارس ٹریڈنگ کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ میں ابھی بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج مولانا فضل الرحمان نے اور بلاول بھٹو زرداری نے، بلاول بھٹو زرداری نے تو ٹویٹ کیا ہے میرے خیال میں، اور مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی ہے، جس میں انہوں نے اب اداروں کے حوالے سے بات کرنا شروع کر دی ہے کہ جی اداروں کو آگے آنے کی ضرورت ہے، اداروں کو نام لینے کی ضرورت ہے، اداروں کو کلیئرٹی لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے وزارتیں تو اب کوئی نہیں رہی، فارن منسٹری اب شاہ محمود قریشی کے انڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس وقت اس کے وزیر نہیں ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی مراسلے کا ایشو ہوا ہے، اس کے اندر جو فارن افیئرس کے سیکرٹری ہیں وہ آ کے معاملہ کلیئر کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ جناب کیا تھا اس مراسلے کے اندر اور کون سی ایسی بڑی بات آئی ہے۔ اور دوسرا، یہ بار بار بات کرتے ہیں جی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں دکھائی گئی تھیں۔ اب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی ہیں، اس کے اندر تینوں سروسز چیف بھی ہیں، آرمی چیف بھی ہیں اس کے اندر، تو آئی ایس پی آر سے بھی کہا گیا ہے اور فوج سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی آپ بھی اس پہ کلیئرٹی دیں، بتائیں آپ نے کون سی ایسی چیز دیکھی ہے۔ سو بہت زیادہ معاملہ جو ہے نا وہ کھچاؤ کی طرف جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اب اپوزیشن کے لیڈرز جو ہیں وہ یہاں تک آ گئے ہیں۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ والی پوزیشن ابھی تک مولانا فضل الرحمان اور بلاول نے تو لے لی ہے، شہباز شریف نے ابھی بھی نہیں لی۔ شہباز شریف ابھی بھی بڑے محتاط طریقے سے چل رہے ہیں، ہلکی پھلکی وہ کر رہے ہیں۔ وہ میں نے آپ کو بتایا نا، وہ تو کبھی بھی اداروں کے حوالے سے تو بات کرنے سے ویسے ہی کتراتے ہیں نا، مطلب وہ کہہ ہی نہیں سکتے کچھ۔ تو یہ سچویشن جو ہے وہ اب اور بھی کھنچ گئی ہے، اور کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی آج کسی قسم کا کوئی آرڈر کوئی نہیں آیا، تو یہ معاملہ جو ہے وہ اور بھی گڑبڑ ہو گیا ہے۔ بائی دا وے، وہ جو ناراض لوگوں کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا خاتون ہوتی تھی عظمیٰ کاردار صاحبہ، وہ جن کی ایک دفعہ ایک آڈیو آئی تھی، جس آڈیو کے اندر جو ہے وہ خاتون اول کے بارے میں بات کر رہی تھی اور بھی لوگوں کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان تحریک انصاف نے تو بالکل ان کو سائڈ لائن کر دیا تھا، تو پھر وہ پرویز الہی صاحب کے بہت قریب ہو گئی تھیں، وہ کاف لیگ کی طرف چلی گئی تھیں۔ آج ان کے حوالے سے بھی یہ بیان آیا ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ جی میں بھی اب اپوزیشن کے ساتھ ہوں۔ تو ایک ایک کر کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے جو ہے وہ نکل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میں اگلا الیکشن بے شک ہار بھی جاؤں، میں نظریاتی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ میں الیکشن لڑوں گا، اور نظریاتی لوگ کون سے ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے، تو یہ دیکھتے ہیں، لیٹس سی اس میں کیا ہوتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ علیم خان کے خلاف، ایک صرف پوائنٹ علیم خان کے بارے میں رہ گیا کہ علیم خان کے خلاف جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بولنے کے بھی قابل نہیں ہیں کہ وہ ان کے خلاف بات کریں۔ میں اب آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کیوں۔ کیونکہ آج سے 1 مہینہ پہلے تک اسی علیم خان کے ترلے منتیں کیے جا رہے تھے،
اور وزراء ایک ایک کر کے جا کے ان سے مل رہے تھے کہ جناب چھڈ کے نہ جانا، تاری مہربانی ساڈے کو دور نہ ہو جانا. فواد چودھری، آپ کو یاد ہے عمران اسماعیل آئے تھے کراچی سے آل دا وے ان سے ملنے کے لیے کہ جی یہ کہیں چلے نہ جائیں، دور نہ ہو جائیں. پھر یہ اسلام آباد ان کو لے جایا گیا، وہاں پہ جا کے پرویز خٹک ان سے جا کے ملے، ان سے کہا گیا، درخواستیں کی گئی کہ جی آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیتے ہیں، لیکن وہ ملاقات نہیں ہو سکی. تو آج علیم خان جو ہے وہ بھی کھل کے میدان میں آ گئے ہیں عمران خان کے خلاف. بڑی وکٹ گری ہے آج عمران خان کی، ایک بہت بڑی وکٹ گری ہے جس میں انہوں نے کھل کے سارا کچھ کہہ دیا. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.